बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैरुन नास व मुईन। फ़िक़्ह में हम पहुँचे हुए हैं कंज़ में। कंज़ जो है क्या कहते हैं उसको, आप ख़ज़ाना, ठीक, उस पर खुम्स है। ये ख़ज़ाना आपको कभी मिलता है दारे कुफ्र में, ठीक है। और अगर दारे कुफ्र में आपको ख़ज़ाना मिला वो तो आपका नूश जान। कभी ये ख़ज़ाना आपको मिलता है अर्ज़े इनफाल में, अनफाल में, इमाम की ज़मीन पे मिलता है। इमाम की ज़मीन पे मिला तो उसमें इमाम ने आपसे क्या मांगा है? खुम्स मांगा, बाकी आपका हो गया। कभी ये मिलता है अराज़ी मफ्तूहा अन वतन में, ठीक है ना, जो अराज़ी अभी तो मुसलमानों की है लेकिन पहले कुफार की थी, फतह करके वो अराज़ी आपने हासिल की है, वो उधर से भी जो आपको ख़ज़ाना मिला वो भी आपका है और खुम्स वाजिब है, ठीक है। लेकिन अगर दारे इस्लाम में आपको खजाना मिला, वाज़ेह है ना, ठीक है। बाकी तो खैर खजाना है और खजाने पे खुम्स है, वो इन सब पे है। लेकिन यहाँ आपको इस्लामाबाद में, बल्तिस्तान में आपको खजाना मिल गया। वो जो आपको खजाना मिला है वो आया गंज है, खजाना है, कंज है, या वो लकता है, ठीक है ना। यहाँ अभी आपको अगर कोई चीज पड़ी मिले, वो आपको खजाना मिला है? नहीं, वो लकता है, वो माल गुमशुदे मुस्लिम है, ठीक है ना। आप उसको उठाएंगे तो मुसीबत में आ जाएंगे, आपको ऐलान करना पड़ेगा, मालिक ढूंढना पड़ेगा, आपको सारी मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक। हाँ, अब ये जो दारे इस्लाम में कंज मिला है कंज। अगर पड़ा हुआ मिले तो कंज नहीं है ना, ठीक। अगर पोशीदा मिले, जमीन में छुपाया हो, दीवार में छुपाया हो, अगर वो उस पर लुगतन कंज सिद्क आता है लेकिन मिला दारे इस्लाम में है, ठीक। आया ये कंज होगा या कंज नहीं होगा? शरअन, शरअन कंज होने का मतलब क्या? खुम्स दो, बाकी आपका, ठीक, एंजॉय करो। यहां पर दो कौल है। कौल अव्वल क्या है? कौल अव्वल ये है कि ये लकाता है, ठीक। क्यों लकाता है? इसलिए कि असल ये है अदम जवाज़े तमल्लुक मिन दून तारीफ, है ना। अगर आपको मिला है, मिलते साथ ही आप उसको अपनी मिल्कियत का ऐलान नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे ये मेरा है। आपको इसका तारीफ करना पड़ेगा, इसका आपको ऐलान करना पड़ेगा, आपको अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, मुझे माल मिला है, बताओ किसी का है या किसी का नहीं है, ठीक। और इसमें यह है कि हमें खजाना मिला है दारे इस्लाम से, लेकिन ये बात साबित नहीं है कि ये खजाना किसी मुसलमान का है, इसलिए कि दारे इस्लाम में मुसलमान भी रहते हैं, मुल्हिद भी रहते हैं, काफिर भी रहते हैं, और आपका यहूदी, नासिबी, फलान सब रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि दारे इस्लाम में तो कोई गैर मुस्लिम यहाँ रहता ही नहीं है। मुसलमानों में भी नवासिब नहीं रहते, ऐसा तो नहीं है, ये सब हैं। जब ये सब हैं, जब मुझे साबित ही नहीं है कि ये माल माले मुहतरम है, ये तो मैं किस बात का मुझ पर यह वाजिब हो गया कि मैं इसका ऐलान करूं और फलान करूं, ठीक। हाँ, इसके जवाब में वो कहते हैं कि असल ये है अदम जवाज तसर्रुफ फी अय्यु मालिन, आप माल में तसर्रुफ नहीं कर सकते हैं इल्ला इनके उसका जवाज साबित हो जाए शरअन, जैसे माले काफिर है, ठीक? हमने कहा कि ये मिला है, जो मिला है उसको आप कह रहे हैं कि ये लकता है क्योंकि मुसलमान का है। ये साबित ही नहीं है भाई ये मुसलमान का है। दार इस्लाम में मिला है, दार इस्लाम में गैर मुस्लिम भी हैं, ठीक? अभी ये जो दार इस्लाम और बड़ा मुश्किल हो गया है। वैसी सूक़ मुस्लिमीन में जाके आप खा सकते हैं, ठीक? लेकिन अगर आप दुबई चले जाएं, कतर चले जाएं, या इमारात में चले जाएं, फलान चले जाएं, ठीक है, ये है तो सूक़ मुस्लिमीन, लेकिन मुस्लिम आपको वहां कोई नहीं मिलता, सारे काफिर,
یہ ہندو بھی بھرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں تھائی لینڈی بھی بھرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کے سارے بھرے ہوئے. وہ اب اس کو آپ سوق مسلمین کہیں گے، پکانے والے سارے ہندو ہیں، وہاں جا کے تو آپ نہیں کھا سکتے. یہ ایئر لائنس کے ساتھ بھی یہی ہے، جو ایئر لائنس میں کھانا دیتے ہیں، اور جی حلال لکھا ہوا آتا ہے، یہ حلال ہے. حلال ہے لیکن بنانے والے جو ہیں وہ حلال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں نجس ہے کیا ہے فلاں ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. باہر لوگ آرام سے کھا جاتے ہیں. یہاں پر کیا ہمارے مثال میں ہم کہہ رہے ہیں یہ مال جو ملا ہے یہ دار اسلام سے ملا ہے، اس لیے یہ لقطہ ہے، کنز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جواب میں ہم کہیں کہ کس نے کہا دار اسلام میں جو کچھ ہے وہ مسلمان کا ہے؟ ثابت نہیں ہے. پتہ نہیں کس کا ہے، جب پتہ نہیں کس کا ہے تو کنز ہے. ٹھیک ہے. قد یقال، اعتراض کرنے والے نے کیا کہا کہ بھائی اصل یہ ہے کہ کسی مال میں تصرف جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو ہے نہیں. جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ یہ کافر کا ہے اور اس میں آپ تصرف کر سکتے ہیں، کافر کا ہے تو کر سکتے ہیں، جب تک ثابت ہو جائے کہ آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ مال مالے کافر ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، اصل یہاں اباحہ ہے. کیوں اصل اباحہ ہے؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ مال مال محترم ہے یا مال محترم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کل شیء لک مباح، حلال. کب؟ جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ حرام ہے. ٹھیک. ہمیں اس بات میں شک ہے کہ یہ مال محترم میں تصرف ہے یا مال غیر محترم میں تصرف ہے. یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے حرام ہے یا حرام نہیں ہے. وہاں پر کیا حلیت جاری ہوگا. یہ بات محرز ہے ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، مسلمان کا ہے. ٹھیک. وہ کہیں گے کہ عقلاً قبیح ہے کہ آپ جو ہے کوئی مال اٹھائیں اور اسے کہیں جی یہ جواز ہے. اصل وہاں پر بھی کیا ہے، عدم جواز اخذ مال من الغیر ہے، مجرد احتمال کہ شاید یہ اس کا مال محترم نہ ہو اس لیے وہ کریں. یہاں ہم استصحاب جاری کریں گے. ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ آپ جنابی ایسے والی پن کر مظاہرہ کرنا شروع کریں، پتہ نہیں ہے یار مسلمان کا ہے یا نہیں ہے، محترم کا ہے یا نہیں ہے، آپ اس میں تصرف کرنا شروع کرتے ہیں، اس میں اباحہ جاری کرنا شروع کریں. ایسا نہیں ہوگا. یہاں آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا، یہاں آپ کو استصحاب جاری کرنا پڑے گا کہ یہ مال مالے محترم ہے. احتیاط اور استصحاب کہاں جاری ہوگا؟ جہاں پتہ ہو، حالت سابقہ یہ ہو کہ کسی مسلمان کا ہے، یہ مال محترم ہے. ہمیں یہاں پتہ ہی نہیں ہے، اصل پتہ نہیں ہے یہ مال محترم ہے یا محترم نہیں ہے. ٹھیک. تو پس پہلی بات کیا ہوئی؟ اگر دار اسلام میں ہے تو لقطہ ہے. ہم نے کہا اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، دار اسلام میں ہونا کافی نہیں ہے. اصل مال جو ہے یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کسی کا بھی ہو، محترم نہ ہو، اس لیے آپ اس کو کیا کریں گے؟ نوش جان فرمائیں گے. ٹھیک. دوسرا کیا ہے کہ جو دار اسلام میں مال آپ کو ملا ہے، کنز آپ کو ملا ہے، اس پر اگر علامت اسلام ہو تو وہ لقطہ ہے، اگر علامت اسلام نہ ہو تو وہ کنز ہے. یعنی آپ کو ملا کہاں ہے؟ اسلام آباد میں ملا ہے. اگر وہ روپیہ ہے تو پھر وہ لقطہ ہے، اگر وہ ڈالر ہے تو وہ کنز ہے. یہ قول یہ ہے نا کہ مسلمانوں کے پاس تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر آتا تو وہیں سے ہے، اس پہ علامت اسلام نہیں ہے. ٹھیک. روپیہ ہوگا تو اکثر کیا روپیہ کس کے پاس ہے؟ جیسے آپ نے کہا ڈالر کفار کے، مسلمانوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے، روپیہ کفار کے پاس بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر روپیہ ہے تو اس کا اوریجنل مالک مسلمان ہونے کا زیادہ احتمال ہے. غلبہ یہ ہے کہ یہ مسلمان کا ہے کیونکہ یہاں کی کرنسی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ ڈالر ہے اس پہ علامت اسلام نہیں ہے
اگر ڈالر ہے تو وہ اصل تو کفار کی ملکیت تھی، ہے نا. اب وہ کفار کی ملکیت سے کفار کی ہی ملکیت ہے یا وہ منتقل ہو کے مسلمان کی ہوئی تھی، یہ ہمیں پتا نہیں ہے. ادھر زن یہ ہے کہ یہ کافر کا ہی ہے، ادھر زن، ادھر بھی یقین نہیں ہے نا، لیکن ادھر زن یہ ہے کہ یہ کافر کا ہے، ادھر زن یہ ہے کہ یہ مسلمان کا ہے، کیونکہ روپیہ پہلا جب نکلا ہے تو مسلمان کی ملکیت تھی، ادھر سے نکل کے یہ چلا گیا کسی کافر کی ملکیت میں، پتہ نہیں. ڈالر پہلے کافر کی ملکیت تھی، وہاں سے وہ نکل کے مسلمان کی ملکیت ہوا نہیں ہوا پتہ نہیں ہے. ٹھیک، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ زن کیا ہے، یہ مسلمان کا ہے، مسلمان کا ہو تو لاقطہ ہے. زن یہ ہے کہ یہ کافر کا ہے، کافر کا ہو تو کنز ہے. ٹھیک، ہم کہیں گے آپ نے خود کہا نا کہ ایک کیا ہے، زن ہے، زن معتبر نہیں ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اگر وہ کہتے سوق مسلمین زن ہے، وہ بھی تو یقین نہیں ہے نا کہ گوشت تزکیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ پاک ہے یا نہیں ہے یا فلان ہے، سب میں زن معتبر ہے. وہاں پہ کہیں گے وہاں پہ زن معتبر ہے دلیل کی وجہ سے، دلیل خاص کی وجہ سے. یہاں ہمارے پاس کوئی ایسا دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پس جو ڈالر ہے یا آپ کا کیا ہے روپیہ ہے، اس سے جو بہت ہوگا وہ زن پیدا ہوگا. روپیہ ہے تو مسلمان کا، ڈالر ہے تو کافر کا ہے. اس زن کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے. ٹھیک، خواب کہتے ہیں جی پھر اگر ایسا ہے ہم آپ کو دلیل لے دیتے ہیں. زن آپ کو اگر نہیں ہوتا ہے، قضا علی علیہ الصلوۃ والسلام فی رجل وجد ورقا فی خربہ ان يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. ٹھیک، روایت کیا کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی کو ایک خرابے میں ورق ملا ہے. ورق کیا ہے؟ درہم، جسے فضہ سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی درہم ملا ہے، ایک خرابے میں اس کو درہم ملا. امام سے آ کے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ اس آپ پہ واجب ہے فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا. ٹھیک ہے نا. خوب پہلا کیا ہے؟ أَنْ يُعَرِّفَهَا، آپ کو اعلان کرنا ہے، اناؤنسمنٹ کرنی ہے. اگر مالک مل گیا نشانی بتا کے آپ اس کو دے دو. اگر نہ ملا تو آپ ملکیت میں آپ کیا آ جائے گا؟ نہیں. وَإِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا، یعنی آپ اس سے استفادہ کریں گے لیکن علی وجہ ضمان. کل اگر مالک نکل آیا تو آپ ضامن ہیں. آپ نے استہلاک کر لیا ہے تو آپ کو سمن دینا پڑے گا. ٹھیک، خواب بس یہ موثقہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ جو آپ کو درہم ملا اس کے آپ مالک نہیں ہیں. مالک نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ لاقطہ ہے، کنز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کنز ہو تو خمس دے کے آپ مالک ہو جاتے تھے. یہاں یہ جو خزانہ ملا ہے، درہم ملا ہے، چاندی ملا ہے. درہم اور چاندی ہم نے کہا تھا نا اگر آپ کو ملے تو وہ کیا ہے؟ وہ کنز ہے. کپڑے وپڑے ملے تو کنز نہیں تھا. ٹھیک، بس اس موثقہ نے ہمیں کہا کہ اگر کسی خرابے میں آپ کو چاندی ملے تو وہ لاقطہ ہے. کیوں؟ یہ اس لیے کہ دار اسلام کی بات ہے نا. امیر المومنین سے جس نے آگے پوچھا ہے، مدینے میں آگے پوچھا، کوفہ میں آگے پوچھا ہے، ادھر اسلام میں اس کو کوئی چاندی مل گئی ہے، درہم مل گیا ہے. ٹھیک، خواب بس اس موثقہ کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ جو کچھ آپ کو دار اسلام میں ملتا ہے وہ لاقطہ ہے، وہ کنز نہیں ہے. ٹھیک، ہم کہیں گے کہ اس روایت میں یہ ہے کہ فی رجل وجد ورقا فی خربہ، کسی خرابے میں اسے کیا ملا ہے؟ درہم ملا ہے. کس نے کہا کہ یہ درہم اس خرابے میں مدفون تھا؟ ایسے ہی گیا ہے، سامنے درہم پڑا ہوا ہے خرابے میں. اگر سامنے پڑا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ کنز ہے. کوئی بھی نہیں کہتا یہ کنز ہے. یہ سرے سے کنز ہی
نہیں ہے. اگر وہ کنزن ملا ہو اس کو خرابے میں, اس نے کھدائی کی, کھدائی کے بعد اسے وہ درہم ملا ہو اور وہاں امام نے کہا ہو کہ یہ درہم جو ہے اس کا وہ اعلان کرے گا, مالک ملا تو صحیح ہوا, نہیں تو وہ تمتع کرے گا, استفادہ کر سکتا علی نحو الضمان, آپ کی بات بالکل صحیح تھی. لیکن یہاں پر یہ مال یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ اس کو کنزن ملا ہے, یہ نا خرابے میں ملا ہے. خرابے میں ایسے ہی اوپر پڑا ہوا ہو سکتا ہے, وہاں گزر رہا ہے خرابے سے, دیکھا اس کو کیا مل گیا, درہم مل گیا. ٹھیک. ہاں, اگلا قول یہ ہے, یہ قول بھی صحیح نہیں ہوا. اگلا قول کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اس پر کوئی اثر اسلامی ہوا تو وہ کیا ہو جائے گا, لقطہ ہوگا, اگر نہ ہوا تو وہ ٹھیک. ہاں, یہ بھی ہم نے جو پہلے کہا ہے وہ ڈالر ملے گا یا روپیہ ملے گا, یہ بھی کیا ہے, اسی کی طرح ہے. ٹھیک, یہاں سے بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. بس ابھی تک کیا ہوا کہ اگر ہمیں دار اسلام میں ملے یا دار کفر میں ملے یا ارض انفال میں ملے یا ارض مفتوحہ عن وطن میں ملے, جہاں بھی ہمیں کنز ملے گا اس کا خمس دے کے آپ مالک ہو جائیں گے. ٹھیک, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تفصیل باقی, ٹھیک ہے نا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس دار اسلام میں کتنے مسلمان ہیں, کتنے کافر ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, پہلے تھے یا پہلے نہیں ہیں. یہ مال ہے جس کا مالک کا پتہ آپ کو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایسا نہیں ہے جس پہ اس بات کی نشانی ہو, اس پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ کسی مسلمان کی ملکیت ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ کسی مسلمان کی ملکیت ہو, اس کے علامت ہو ایک, اس کے بعد آپ کو اس کے ورثہ مالک یا اس کے ورثہ مل سکتے ہوں, وہ بھی کیا ہے, لقطہ ہے. ہم اس کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں, ہم بات ہی اس خزانے کی کر رہے ہیں جو اتنا پرانا ہے کہ آپ کو اس کے مالک والک کو تلاش کرنا یا اس کے ورثہ ملنے کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے. ٹھیک, یہاں اس زمین سے ملا ہے, یہ کنز بتا رہا ہے کہ یہ 200 سال پرانا ہے. 200 سال پہلے ادھر کون تھا, کون نہیں تھا, کس کی جائیداد تھی, کتنی نسلیں آئی ہیں, کتنے لوگ آئے ہیں, مٹ گئے ہیں, ختم ہو گئے, فلان ہو گئے, آپ کو کوئی اس پہ پتہ ہی نہیں ہے. اب اس کا یہ دار اسلام ہونے سے, اس پہ اثر اسلام ہونے سے, مثلا ابھی 1400 سال پہلے کا کوئی سکہ ہے, 1000 سال پہلے کوئی سکہ ہے, مسلمانوں کا سکہ ہے, اس میں اسلامی اثر ہے, فلان ہے, سب کچھ ہے, کیا ہوگا, کچھ بھی. اسلامی جو سکہ تھا وہ کفار بھی اس کی تملیغ کرتے تھے, جیسے ڈالر ابھی مسلمانوں کے پاس زیادہ ہے, مسلمان ڈالر کے زیادہ مالک ہیں. یہ سارا تیل جو مسلمانوں کا ہے, معاملہ یہ سارا ہوتا ہے ڈالر میں. یہ سارے جو قرضے ہمارے اوپر ہیں, یہ سارے قرضے بھی ڈالر میں ہیں, ہم مالک ہیں. قرضہ ہمیں دے کے ہمیں کہتے ہیں تم مالک ہو, اس کے بعد پھر سود لیتے رہتے ہیں. یعنی ہم پاکستان جتنا کماتا ہے, جتنا ویلتھ کریٹ کرتا ہے, وہ سارا کا سارا ان کا ہے, استعمار کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈالر ہمارا ہے, ہمیں قرضہ دیا ہے, اور اتنا قرضہ دے کے کہتے ہیں یہ سب تمہیں دے دیا. اور وہ بھی کیا دیتے ہیں, وہ بھی کاغذ دیتے تھے پہلے, آج کل کاغذ بھی نہیں دیتے, ڈیجٹ دے دیتے ہیں صرف, کہ اتنے ڈیجٹ سے اتنے ڈیجٹ تک کا ڈالر تمہارا ہو گیا, اعتبار. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں اب آپ کو سود دینا پڑے گا. ہمیں کتنا سود دینا پڑے گا, آپ جتنا کما رہے ہیں یہ سارا کا سارا ہمارا ہو گیا. یہ نئی غلامی ہے. پہلے ان کو یہاں آ کے لوٹ کے لے کے جانا پڑتا تھا, ابھی آنا بھی نہیں پڑتا, ٹھیک ہے نا,
لوٹنا بھی نہیں پڑتا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, آپ جتنا بناتے ہیں سب آپ کو دو دستی تقدیم کرنا پڑتا ہے, ٹھیک. اور اگر اپنا سارا ویلتھ جتنا آپ کریٹ کر رہے ہیں وہ سارا دے کر بھی اگر آپ کا سود ادا نہیں ہو رہا ہے تو آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں, ٹھیک. بس ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مل جائے خزانہ, جہاں سے ملے خمس ضرور دو, اور خمس فوری ہے, فوری خمس دینے کے بعد باقی سے آپ استفادہ کر لیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى